अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना बात से बात। राहिला के साथ आप सबका इस्तकबाल है और आपको पता है कि हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए ऐसे लोगों को आपसे मुतारिफ़ करवाएं जिनको देखकर आपको लगे कि वाकई हमारे यहाँ रहने वाले जो यूथ है ख़ास तौर पर उसके काम किस तरह से नुमायाँ हो सकते हैं और किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर इस जगह पर रहते हुए अमेरिका में भी अपने लोगों की खिदमत का जज्बा दिल में रखकर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में जिस प्यारी सी बच्ची को मैंने अपने प्रोग्राम की मेहमान बनाया है वो पहली पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिन्होंने एक स्कॉलरशिप लॉन्च की है और ये बाकायदा इसके तहत जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप देती हैं और इसके अलावा जी बहुत सारे फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, एथलीट हैं। और कमाल की बात यह है कि पहली ऐसी बच्ची मैंने देखी है जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली और न सिर्फ ये कि ग्रेजुएट हुई बल्कि ज़बरदस्त जॉब भी की और अपने घर वालों को सपोर्ट करती हैं और बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो अमूमन आपको जो है वो इस उम्र में करते हुए लड़कियां नज़र नहीं आती हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारी और आपकी ज़बरदस्त रोल मॉडल फ़तीहा अमजद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और आप जैसे बच्चों के लिए ही कहा जाता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। जी हाँ, अमेरिका में रहने के लिए और यहाँ पर जो तालीम का सिलसिला है उसमें आपने जो है वो आप अपनी बैकग्राउंड बताइए कि आप कौन सी एज में यहाँ आई थी? मैं आई थी जब मैं 1 ईयर ओल्ड की भी नहीं थी। मैं पाकिस्तान से आई थी और इधर मैं ग्रो अप हुई, मेरी एजुकेशन ली। मैं ब्रुकलिन में रहते थे हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक कमरे में रहते थे तो उसके बाद हम फिर मेहनत की और अब हम स्टेटन मूव हो गए और उधर से मैंने अपनी एजुकेशन ली और मैंने अबाउट 3.5 years के अंदर 2 मेजर्स कर लिए थे। ये एक बड़ी ख़ास बात है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है ख़ास तौर पर स्कूल में क्योंकि वो एज के साथ साथ चल रही होती है जी। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपने जो है वो इतनी जल्दी ग्रेजुएशन कर लिया? असल में सच बात बताऊँ कि ये था कि मैं असल में जानता कोई और कॉलेज में और उधर मेरे पास फाइनेंशियल बेस नहीं था जो मैं उधर जा सकूँ। तो जिस कॉलेज में मुझे मजबूरी से जाना पड़ा, मुझे उससे बहुत नफ़रत थी, हेट्रेड थी। तो था बस जल्दी से निकलना इधर से, जान छोड़नी है। तो मैं जिस दिन मेरा पहला दिन नहीं था मैंने पूरे 4 सालों का सिलेबस बना लिया था कि इस सेमेस्टर ये क्लास लेनी है, इस सेमेस्टर ये लेनी है, बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। और उसके वजह से अल्लाह ने करम किया और मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो गई। नहीं, असल में मैं फिर वही बात कहती हूँ कि बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाना कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि जी लड़की है, मतलब एक हमारे जो पाकिस्तान में अमूमन लोगों का सोचने का अंदाज़ है उसमें ये होता है कि जी जिस घर में लड़कियाँ होती हैं अमूमन लोग कहते हैं ये माँ बाप के लिए क्या करेंगी बड़े होकर, और आपका कोई भाई भी नहीं है जी। तो लोग ये सोचते हैं कि जी इन माँ बाप की तो 4 बेटियां हैं और आई मीन 3 बेटियां हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़कर अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगी या ख़ुद को अपने पाँव पे खड़ा करेंगी, इस बारे में क्या कहेंगी आप? मुझे हमेशा शौक़ था कि ये हमने कभी रेज़ नहीं हुए थे कि बॉय या गर्ल जो आपने करना आपने बस करना, वो कोई रोक टोक नहीं थी कि आप ये नहीं कर सकती, ये लड़कियाँ ये नहीं कर सकते, ये वो, बस हाँ जो आपने करना ना आप करें ऑनेस्टी से, अपने लिमिट्स से, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत कुछ किया, अच्छे बुरे हर चीज़, बट मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ थी। और फिर किस चीज़ का डर, पेरेंट्स की आपकी साथ होए तो फिर अल्लाह है, तो और कुछ आपको क्या ज़रूरत है। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात यह है कि आप जो हैं वो फोकस रहीं अपनी जो आपकी सोच थी और जो आप करना चाहती थी, और आपने बहुत ही कम एज में लोगों की हेल्प करना शुरू की थी, और वो भी जो कि ज़रा ज़्यादा एज के लोग थे, एल्डर पीपल, राइट? जी। तो असल में हमेशा मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा, अपनी नानी जान नाना जान मैं उनको नहीं देख सकी, वो फौत हो गए थे जब मैं पैदा हुई थी। तो मुझे हमेशा वो एक लव मिसिंग थी कि बड़ों की। तो हमेशा मेरे फादर एक काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसकी वजह से मैं हमेशा उनके साथ जाती रहती थी वॉलंटियर करना। तो उसकी वजह से मुझे वो एक पैशन लव मिल चुकी। हर पेशेंट मेरे दादा, मेरी दादी, मेरी नानी, इस तरह, तो मुझे लोगों से ज़्यादा मोहब्बत होनी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से मुझे था कि मैंने इनके साथ टाइम गुजारने के लिए कुछ करना है। आपकी उम्र की जो बच्चियां होती हैं अमूमन उनके शौक मुख्तलिफ होते हैं, वो डिफरेंट होती हैं जी। आप कैसे इतना डिफरेंट सोचा करती हैं? मुझे बस ये था कि मैंने कुछ करना है, मेरा नाम आप हैफ्तिया तो उसका मतलब है फ़तह करना, तो बस ये था कि मैंने कुछ बनना। मुझे था कि मैंने एक
لا پڑھنی ہے اور جا کے ایک اپنا پولیٹیکل شو رکھنا ہے بڑے ہو کے, اور لوگوں کے لیے, انسان کے لیے فائٹ کرنا, وومن رائٹس, بچوں کے لیے زیادہ, بڑوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی, سب کے لیے. تو مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنا نام بنانا, پاکستانیوں کا نام بنانا اور امریکن کا نام بھی بنانا. آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح کے ہیں, آئے دن مسلمانوں کو ڈیگریڈ ہوتا, ٹربل میں ہوتے ہیں. تو مجھے تھا کہ میں امریکہ میں بیٹھ کے کوئی کام کروں, تو اس کی وجہ سے یہ اسکالرشپ میں نے لانچ کی تھی. اسکالرشپ پہ ہم ضرور آئیں گے, کیونکہ میں چاہتی تھی پہلے ذرا آپ کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں پتہ کروں نا, کہ آپ کیا کیا کچھ کرتی رہی ہیں. آپ نے جو ہے وہ آپ ایتھلیٹ ہیں جی. آپ کیا کھیلتی ہیں, کیا کیا کچھ کرتی ہیں؟ میں چھوٹی تھی تو میں ہمیشہ, میرے پیرنٹس نے مجھے باسکٹ بال میں ڈال دیا تھا, تو اس کی وجہ سے میرا پہلا پیشن آپ کہہ لیں باسکٹ بال ہے. تو ہم جہاں رہتے تھے برکلے میں, میرے گھر کے آگے پارک تھا, اور ادھر میں ہر روز صبح شام ہر وقت ادھر باسکٹ بال کھیلتی تھی. تو اس کے بعد ادھر سے باقی بھی بچے پارک کے فرینڈز ہو گئے, تو ادھر سے پھر میرا شوق ہو گیا والی بال کا, بیڈمنٹن کا, اس کے بعد پھر سافٹ بال کا. مجھے گیمز کھیلنے کا بہت شوق تھا. مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا, چوتے بال لگتی تھی سارا کچھ, وہ زیادہ مزہ آتا تھا. تو اب ہائی اسکول کالج میں جا کے مجھے کک باکسنگ کا شوق ہو گیا. تو کک باکسنگ تو بڑا مشکل کام ہے. جی, بس وہ مزہ آتا ہے نا, جس سے اتنا کام کر کے جب آپ وہ بیگ کو مارتے ہیں نا, آپ کو پورے دن کی اسٹریس, غصہ سارا نکل آتا ہے. پھر گھر جا کے آرام سے کسی کو کچھ نہیں سننا پڑتا. اچھا, ویسے آپ کا کیا خیال ہے, جو لوگ اسپورٹس میں ہوتے ہیں ان کا یہ جو اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے, یہ انسان کے جو عمومی جو حالات ہوتے ہیں یا ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح پازیٹیو کام کرتا ہے؟ وہ زیادہ آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے, پیشنس آ جاتا ہے. آپ اس کے اندر زیادہ آپ فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب ایک ون تھیم ہے. ہمارا مقصد, ہم سارے انسانوں کا ایک ہی مقصد ہے لائف کا بھی. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کمپٹیشن نہیں, آپ نے آپ ایک باسکٹ بال گیم کھیل رہے ہیں, آپ ہمیشہ ایک بندہ نہیں صرف بال شوٹ کر سکتا ہوپ میں. آپ نے بعض دفعہ آپ کے پاس موقع نہیں ملتا, آپ نے کسی اور کو شیئر کر کے بال شیئر کرنا, ڈربل کرنا, پاس کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے لائف میں بھی یہی ہے, آپ اکیلے جائیں گے تو آپ کچھ کر لیں گے پر آہستہ پہنچیں گے. آپ مل کے جائیں گے تو لوگ آپ کی مدد کریں, آپ کو دعائیں ملیں گی, اور آپ ایک لیگیسی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. کمپٹیشن بھی رہتا ہے نا, ہیلدی کمپٹیشن بھی رہتا ہے کہ جی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا زندگی میں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ ہار بھی رہے ہوتے ہیں, کچھ جیت بھی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زندگی میں ہار جیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب تک آپ ہارتے نہیں ہیں نا تب تک آپ کو جیت کا مزہ نہیں آتا. جی نہیں, مجھے پتا, میں کالج میں بھی دیکھتی تھی کہ یہ آبویسلی لڑکوں کی فیلڈ ہے, تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ لڑکے کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتی, اس نے ڈراپ آؤٹ کر لینا, یہ بہت مشکل ہے. تو کیونکہ میں یہی چاہتی تھی, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کو ہی کیوں چوز کیا؟ اصل میں میجر کر رہی تھی میتھس ادھر, اور اس کے بعد میں نے میتھ ختم کر لیا تھا. تو اس کے بعد پری ریکس تھے کہ آپ, کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو ٹیکنالوجی اتنی پسند, آپ کوشش کریں, کلاس لے رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوئے گا, نہ پڑھنا, ڈراپ کر دینا. تو میں نے لی, میں نے کہا اتنی بری تو نہیں ہے, تو اس میں بھی کر لوں, آگے جا کے نام بنا لوں. دیکھتی تھی لڑکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں, تو میں نے کہا میں کر لیتی ہوں, اس میں کیا ہوئے گا, زیادہ سے زیادہ آگے جا کے جاب نہیں اس میں کروں گی, ایجوکیشن نام تو ہو جائے گا نا کہ اس نے یہ پڑھا ہے. ہاں, اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پڑھائی ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا پڑھ کر ڈگری لینے کی؟ ایجوکیشن یہ نہیں ہوتی صرف آپ رٹے مارے بکس پڑھیں, آپ کو یاد ہوئے کہ یہ لفظ کا یہ مطلب ہے, یہ فارمولا ہے, سارا کچھ. ایجوکیشن ہوتی ہے آپ کی تربیت, آپ نے اس کو آگے جا کے کیسے لے کے جانا ہے, کہ آپ کی ایجوکیشن کا یہ مطلب نہیں آپ نیرو مائنڈیڈ پھر بھی رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کر سکتا. ایجوکیشن کا مطلب ہے آپ کی اوپن, جو آپ سوچتے ہیں نا وہ کھلے, پر اس طرح نہیں کھلے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکے, کوئی بینیفٹ کر سکے. یہ نہیں کہ ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کے میں ہوں ڈاکٹر, میں ہوں انجینئر, میں ہوں لائر, بٹ آپ لوگوں کی خدمت نہ کریں, وہ نالج شیئر نہ کریں. تو ایجوکیشن, بعض لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی, وہ افورڈ نہیں کر سکتے, بٹ ان کی جو دماغ, ان کی نیت, ان کا دل, وہ تو صاف ہے نا. تو ایجوکیشن میں بلیو نہیں کرتی کہ ہر بندے کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ بن چکے. آپ وہ ایجوکیشن لیں, آپ ایک چیز بھی آپ یاد رکھیں, آپ کسی کو شیئر کریں, تو وہ بہت وہ نالج جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس, آپ کے جیسے پیرنٹس ہیں, اس طرح کے بہت سارے پیرنٹس پاکستان سے یہاں آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں آگے لے کے جائیں, کیونکہ بہت یہاں رہنے والے لوگوں کی نظر میں وہی آپ کی والی بات ہے کہ ایجوکیشن ایک ایجوکیشن کے طور پہ لی جاتی ہے, لیکن جو لوگ ہماری کنٹری سے آتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ تعلیم کے میدان میں آگے سے آگے نکل جائیں. تو آپ نے جو ہے یہ دیکھا کہ آپ کی فیملی میں اور جو یہاں رہنے والی دوسری فیملیز ہیں
ان کی سوچ میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہماری سوچ میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے ہر صورت میری پیرنٹس سائنس کی فیلڈ سے آتے ہیں تو انہوں نے کبھی یہ فورس نہیں کیا کہ آپ نے بھی ڈاکٹر بننا، آپ نے بھی سائنس میں آنا. انہوں نے کہا جو آپ کو پیشن ہے نا آپ اس کو فالو کریں، بیکاز جب آپ پڑھیں گے نا جس میں آپ کو شوق ہوگا آپ اس میں خود بخود کامیابی لے آئیں گے. آپ کسی کو فورس کریں گے نا کہ آپ نے فرض کرے بایولوجی پڑھنی ہے، اس بچے کو شوق نہیں ہوگا، وہ پڑھ لے گا پر اس کو وہ جذبہ نہیں ہوئے گا کہ جب وہ پریکٹس کر رہا ہوئے گا یا وہ اپنی فیلڈ میں ہوئے گا. پر یہی بچہ اپنے دل سے لس کے اس نے فلم پڑھنی ہے، وہ فلم اپنے دل سے پڑھے، اس میں پروجیکٹس بنائے، موویز بنائے، تو وہ کوئی پتہ نہیں وہ اتنا بڑا اس کا نام بن سکے. تو آپ ہمیشہ انکریج کریں کہ جو بچے کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ اس کو پہلے تو ایکسپلور کریں. ڈفرینٹ آپشنز ہیں، چھوٹے ہو کے بچوں کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ڈالیں اور اس کے بعد پھر ان کو سپورٹ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ بننا یہ کریں. میں نے اس لیے پوچھا آپ سے سوال کیونکہ دیکھیں ایز اے یوتھ آپ مجھے بہت اچھا اس کا جواب اس لیے دے سکتی ہیں کہ موسٹلی اب تک میں نے جتنے لوگوں سے ملی میں وہ پیرنٹس تھے. میں ان کی طرف کی جو ان کی سوچ ہے نا اس کو سمجھ سکتی ہوں اور انکلوڈنگ می، میں خود بھی یہی سوچتی ہوں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں بہت کچھ کہ ان کو یہ بنا دیں یہ بنا دیں یہ بنا دیں، لیکن ایک وقت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بچے وہ نہیں چاہتے تھے جو وہ ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ ایک جگہ پر پہنچ کے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ فوکس رہتے، اور بچہ جو ہم چاہتے تھے وہ بھی نہیں بنتا اور اپنی فیلڈ کو بھی بیچ میں چھوڑ دیتا ہے کیونکہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کنفیوز بچے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کنفیوز یہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پریشر پہلے ہی ہوئے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، پھر آگے جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کام. تو نہیں، لیکن ہم نے کہا نا کہ بچے سے کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کرو، آپ نے جو کرنا ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کو کہ جی فرض کیا وہ فارمیسی اسکول جا رہے ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں پرسنلی جو کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ پیرنٹس ہی ان کو فوکس رکھتے اور ان سے کہتے کہ وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور کہا کہ آپ اپنی مرضی کی لائن کو چوز کر لو. لیکن وہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی جو ہے وہ اس میں سے کچھ اور راستے چوز کر لیتے ہیں. وہ کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بچہ کنفیوز ہو گیا. لائف میں کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے کہ آپ نے اس ایج میں آپ نے یہ بننا ہے یا اس ایج میں آپ نے 20 ایج میں آپ نے ہائی اسکول گریجویٹ کرنا ہے یا 25 میں آپ نے ڈاکٹر بن جانا. لائف میں کوئی ایج نہیں ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں ینگ بچے فوت ہوتے ہیں، جا کے میرے کالج میں بھی گریجویٹ ریسنٹلی ایک 65 ایئر اولڈ آدمی ہوئے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس ایج میں گریجویٹ ہونا ہے. کسی نے چینج آف مائنڈ کیا ٹھیک ہے کر لیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ بس محنت کرتے رہے اور اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. نہیں، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنفیوز ہونے کی وجہ سے پھر کسی بھی جگہ نہیں پہنچتے. تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا غلطی کر دی، ہم نے جو ہے جو چیز ہم نے کی تھی شروع اس راستے سے کہاں نکل گئے لیکن ایکچوئل جگہ تک تو بالکل نہیں پہنچ پائے. لیکن یہ ایک میرے ذہن میں اسی سوال آتا ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کو میں نے ایسا دیکھا، کیونکہ اس ملک میں ایجوکیشن جو ہے آپ نے خود اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ عام لوگوں کے لیے اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اس کے بہت زیادہ پیسے ہیں جو پے کرتے ہیں پیرنٹس. اور آپ اس ریفرنس سے مجھے بتائیے کہ جب آپ کو ایک ایسی سچویشن فیس کرنی پڑی کہ آپ کو لگا کہ آپ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی کیوں نہیں لے پائیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو میں جانا چاہتی تھی، میں نے بہت محنت کی تھی ہائی اسکول میں کہ ایک بہت آئی وی لیگ ٹاپ اسکول نیو یارک کا میں ایڈمیشن ہوئے. اس ٹائم پہ بھی لوگ کہتے تھے کہ میری اون گائیڈنس کاؤنسلر کہتی تھی کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہونا، یہ ایسے کہہ رہی ہے لگی رہے. تو اس کے بعد الحمدللہ ایڈمیشن ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے پیسے، اس کی ٹیوشن اتنی زیادہ، اوپر سے اتنی فائنینشیل ایڈ نہیں ملی. سارا اسکالرشپس ملے تھے بٹ پھر بھی میرے فیملی کو پہلے اتنے فائنینشیل پرابلمس تھے، وہ لون افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ صحیح ٹائم نہیں تھا کہ ایک لون لے سکیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس سے اچھا کہ میں اپنے لوکل کالج جو ہے ادھر جا کے ایڈمیشن لے لوں. تو اس ٹائم پہ مجھے بہت غصہ چڑھا، بہت ڈپریشن ہوئی، سارا کچھ کہ میں نے اتنی محنت کی اور میری محنت جا کے میں کوئی اپنے محلے کے کالج میں جا رہی ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. تو پھر مجھے غصہ چڑھا. تو اس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے بہت محنت کی کہ میں نے جلدی سے نکلنا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی میں انٹرنشپ کرتی تھی وال اسٹریٹ پہ ڈفرینٹ کمپنیوں میں، چھوٹی بڑی، کالج کے اپنے ایپ بنایا سارا کچھ. تو اس کی وجہ سے میرا ایکسپیرینس بڑھ چکا. تو اس کی وجہ سے
ग्रेजुएशन हो ही नहीं थी, मुझे एक जॉब ऑफर हो गई. अच्छा जी, ग्रेजुएशन हुई नहीं थी और आपको जॉब ऑफर हो गई. बातें कह रहे हैं जी फतिहा से बड़े मज़े की, और ये बातें हम इसी तरह जारी रखेंगे. इस वक्त हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इनका जो सफ़र है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि इनके रास्ते पर चलने वाले हमारे सामने जो बच्चे हैं वो इनको फॉलो करें और बहुत कुछ सीखें. चलते हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद. जी नाज़रीन, एक बार फिर मौजूद हैं हम न्यूयॉर्क में स्टूडियोज़ में और बातें कर रहे हैं फतिहा अमजद से, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में 23 साल में जो कारनामे अंजाम दिए. अमूमन यहाँ पर लोग बहुत अरसे तक भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ये बहुत बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए भी. बड़े फ़ख्र की बात, बड़े एज़ाज़ की बात कि अगर उनकी जो बच्चे हैं उनके अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ कामयाबियाँ हासिल करें बल्कि ऐसे ऐसे काम करें जो अमूमन देखने और सुनने में नहीं आते. तो फतिहा बताएंगी इन्होंने इसके आगे बढ़कर क्या किया. आपके लिए आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपने उनके ही उस मिशन को या उनके नाम को आगे लेकर जो एक स्कॉलरशिप का आगाज़ किया था, आप उसकी जो हैं वो फाउंडर हैं. वो किस तरह की स्कॉलरशिप थी और आपने उस स्कॉलरशिप को क्यों शुरू किया? तो मैंने हमेशा देखा है कि मेरे अपने ओन पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करते थे. उनके नाम में सदका, उनके नाम में ये करना वो करना, दुआएं, सारा कुछ. तो मुझे था कि वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती. तो मुझे ऊपर से ये भी था कि जैसे सर्कमस्टेंसेस मैं पड़ी हूँ, कोई और बच्चा वो सफ़र ना करे. तो हमेशा मेरे फैमिली में मेरी अम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि आपने एक चीज़ खरीदनी है ना, $1 की भी कैंडी होए, आपने वो $1 भी सदका देना है इफ़ आप अफोर्ड कर सके. कि आपने $1 की कैंडी ली है तो इसका मतलब आपने $1 सदका देना है. तो मुझे यही था कि मुझे शौक़ था कि नई जॉब मिली है, डिज़ाइनर चीज़ें, ट्रैवल करना, सारा कुछ. पर मेरी अम्मी हमेशा मुझे बोलती थी हाथ हौला रखें कि वो देखें कि आप अफोर्ड कर सकते, ठीक है ये भी इतना अफोर्ड कर सकते किसी और बच्चे को भी उतना ही वेकेशन जा सके या वो लग्जरी ब्रांड पहन सके ये वो. तो हमेशा फिर मैं पीछे हो जाती थी कि नहीं अभी तो नहीं मैं इतनी लिमिट्स से मैं कर सकूँ. तो इसकी वजह से था कि मैं एक स्कॉलरशिप बनाऊँ अपने पेरेंट्स के नाम में. सो मेरी अम्मी का नाम है मुयस्सर और मेरे फादर का नाम है अमजद. तो उनके इनिशियल्स है, एक में ए और एक में एम. तो मैंने सोचा कि फैमिली हर बंदे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है. फैमिली का ये नहीं होता सिर्फ अम्मी अब्बू, बाज़ों के पास आंटियाँ, चाची, दादी जो भी हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं. जी बहुत ज़्यादा रिश्ते. जी जैसे आप कह रही हैं. तो उसकी वजह से मैंने कहा मेरी फैमिली तो ये मेरे माँ पियो है, सारा कुछ है, तो उनके नाम पे मैंने ये स्कॉलरशिप बनाई. और लफ्ज़ है फैमिली, पर हम मिलेनियल्स हैं तो लोग इधर आप देखेंगे यंगस्टर्स, बच्चे हाई स्कूल मिडिल स्कूल, लफ्ज़ कहेंगे फैम, लाइक व्हाट्स अप फैम, हाउ यू डूइंग फैम. तो उसकी वजह से मैंने कहा कि यहाँ से पॉपुलैरिटी भी हो जाएगी स्कॉलरशिप की, लंबा चौड़ा नाम नहीं होएगा, बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे अप्लाई करने के. तो मैंने बनाया द फैम स्कॉलरशिप. वाह. तो अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप जो हैं वो किस तरह के बच्चों को जो है वो चूज़ करती हैं और किस तरह से उनको जो है ये हर साल दिया जाता है और कितने बच्चों को देती हैं? तो मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, मई ऑफ 2016 ऑफिशियली लॉन्च होया था. ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा था बट लॉन्च करने में भी देर थी. तो मैं हाई स्कूल्स में, जिस हाई स्कूल से मैं पढ़ी थी, तो मैंने पहले उधर शुरू किया था कि मैं उधर गाइडेंस काउंसलर से मिली. मैंने कहा कि मैं स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ उन बच्चों को जो, ये मेरा एप्लीकेशन है, आप बच्चों ने ये क्राइटेरिया मैच करें, फाइनेंशियल नीड बेसिस, और आपने प्रूव करना कि आप प्रूफ दिखाएं कि आप वाकई कॉलेज जा रहे हैं. कि ये ना हो आप पैसे लेके खा लेंगे वो कुछ नहीं, पता हो कि आप सीरियस हैं एकेडमिक्स की. ये स्कॉलरशिप के लिए फंडिंग किस तरह से की जाती है? ये फंडिंग ये भी एक अच्छा सवाल है कि मैं फंडिंग अपने आप से करती हूँ. आप ये देखें कि हर दूसरा बंदा एक मस्जिद खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी खोल रहा है, ये वो. तो ठीक है आप खोल सकते हैं, आप खोल सकती हैं, मैं खोल सकती हूँ, पर उसको मेंटेन करना ना एक बहुत मुश्किल काम है. तो इसी वजह से मैंने वो काम किया जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से उसको मेंटेन कर सकती हूँ. वो मैं मेंटेन ऐसे करती हूँ कि मेरा ट्यूटरिंग बिजनेस है. हाँ. जिसकी वजह से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और वो पूरे फंड्स 100% जाते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए. उसके अंदर एक पेनी नहीं जाता अपनी ज़ात के लिए, वो सारा जाता फंड्स पे स्टूडेंट्स के ये स्कॉलरशिप के लिए. और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा मैंने 2 बच्चों को दिया, इस साल मैंने 4 लड़कियों को दिया. तो इंशाल्लाह आगे होपफुली डबल होएगा 8 बच्चों को. सो ये सारा. आप पब्लिक स्पीकिंग भी करती हैं? जी मैं, आपको नज़र आता है मैं बहुत बोलती हूँ. मेरी दोस्त से कहती है कि एक दफ़ा ये ऑन हो जाती है ये खामोश नहीं होती. मुझे हमेशा है कि मैंने अपना मैसेज अक्रॉस देना है. मैं राइट के साथ हमेशा स्टैंड होती हूँ. मैं एक फेमिनिस्ट नहीं हूँ,
میں ہمیشہ یہ بلیو کرتی ہوں جو سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, جو غلط ہوئے گا اس کو بتانا یہ غلط ہے کہ مڑ کے وہ دوبارہ نہ کرے وہ غلطی اور کسی اور کو وہ ہارم نہ کرے. تو اس کی وجہ سے میں پبلک اسپیکنگ بہت کرتی ہوں. میں موٹیویشن بچوں کو کرتی ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو کوئی ڈریم ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں, میں آپ کو سپورٹ کروں گی, آپ کو ہیلپ چاہیے, کوئی فرینڈ چاہیے, گائیڈنس چاہیے, میں ہوں ہمیشہ. اچھا, یہ جو آپ کا جو یہ اس طرح کا سوچنے کا انداز ہے یہ عموماً لڑکیوں کا ہوتا نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ پاکستان میں جو ہمارا جو کلچر ہے وہاں پہ لوگ عموماً جو ہے نا ہر فیلڈ میں نہیں جاتی ہیں لڑکیاں, اس کو کہتے ہیں نا کہ مردوں کا معاشرہ ہے, یہ تو ایسی جگہ ہے. امریکہ میں آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ جیسی لڑکیوں کو بھی اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑی کہ یہ تو لڑکیوں کے لیے نہیں ہے؟ جی نہیں, آپ میری جاب میں بہت مشکل تھی. میں جب شروع کی تھی میں اونلی گرل تھی, اونلی پاکستانی تھی, سو وہ بہت مشکل تھا کہ ادھر جاب کرنا. لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمیوں کی فیلڈ ہے, یہ چلی جائے گی 2-3 مہینے کے بعد. پر نہیں, میں نے محنت کی, اپنی عزت بنائی. اس کے بعد آج یہ لوگ ہر وقت مجھے کہتے ہیں نہیں اب آپ چلے نہ جانا, اب کبھی کوئی مسئلہ ہوئے ہم ہیں آپ کی مدد کریں. یہ لوگ آج میری عزت کرتے, میرے امی ابو کی, سارا کچھ. تو آپ نے جو بھی ہے مشکل تو ہر بندے کو فیس ہوتی ہے, آپ کو, مجھے, چھوٹے بڑے کو, آپ نے بس اس کو فیس کرنا. اور آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے نا وہ آپ کو ڈبل دے گا. جی اچھا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہیں آپ اور فل ٹائم آپ جاب کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ بہت ساری جو ہماری جو پاکستان کے آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی بہت سارا کام کر رہی ہیں, کیونکہ آپ فلاحی کام کرتی ہیں. ان میں آپ ایدی سینٹر, شوکت خانہ میموریل اور اس کے علاوہ بھی کئی یہاں پہ آرگنائزیشن ہیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ ان کی کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں. تو میں شوکت خانم کی برانڈ امبیسڈر ہوں, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میں امبیسڈر میکنگ شیور ان کی کوئی ایونٹس پاکستان میں ہوتے ہیں, جیسے بریسٹ کینسر منتھ تھا تو ہم نے ادھر ایونٹس رکھا بریسٹ کینسر کا, تو وہ فنڈز ان کو گئے. تو ڈفرینٹ ان کے ایونٹس جو ہوتے ہیں یا کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم رکھتے ہیں فنڈ ریزرز. تو different states میں different جگہ, so very again helping different organizations. عیدی کے لیے ہمیشہ فنڈ ریزرز رکھتے ہیں, clothing drives, donation کپڑوں کے, پھر ہم بیچتے ہیں پاکستان. آج ابھی میں نے SIUT کے ساتھ شروع کیا ہے تو وہ بھی ایک نیا ایکسپیرئنس ہے. سو ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بھی کھول سکتی ہوں ہاسپٹل, آپ بھی, پر اس کا فائدہ کیا, جو ماشاء اللہ سے پہلے بنے ہوئے ہیں ان کے آگے ہیلپ کرو کریں. پاکستان کا وہ پہلے نام بنا رہے ہیں, کرنے چاہیے ہے نا. ہاں, تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ وہاں پہ رہنے والوں کی تو ہیلپ کرتی ہیں, لیکن یہاں پر آپ کس طرح کے کون سے کام ہیں جو امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے کرتی ہیں, امریکنس کے لیے؟ امریکنس کے لیے ان کی بھی آرگنائزیشنز ایک سینٹ جوڈز کیلیفورنیا میں کینسر ہاسپٹل بچوں کے لیے, تو اس کے لیے میں بہت ہمیشہ فنڈز رکھتی ہوں, ان کے لیے آرگنائزیشنز رکھتی ہوں, پارٹیز رکھتی ہوں کہ ان کے لیے فنڈز کر سکوں کہ وہ بچوں کے علاج کرتے کینسر کے لیے. تو وہ ایک بہت بگ ڈیل ہے. اور آرگنائزیشن جیسے ہمارے اکنا ریلیف ہے, دوسرے ہیں, ان کے ساتھ میں لاٹ آف فنڈ ریزرز, ان کی ڈرائیوز پہ جاتی ہوں, ان کے ایونٹس پہ, فنڈ ریزرز پہ. سو میں یہ نہیں دیکھتی کہ ریلیجن صرف ہوئے کہ مسلمان اسلام, ہم انسان ہیں, انسان کی ہیلپ کرنی ہے, باقی خود بخود ہو جائے گا سارا کچھ. نہیں, آپ کی اتنی خوبصورت, اتنی پیاری سوچ ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جس میں کہیں کہتے ہیں نا ہماری دینی تعلیمات ہوتی ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو آپ کہتے ہیں نا ریلیجن کی خدمت کس طرح سے کرتی ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم دیتی ہیں, جی وہ کیا ہے؟ تو میری امی کی فیملی ماشاء اللہ سے بہت وہ مذہب کے راوٹ پہ ہیں, وہ فوکس کرتے, یہ نہیں کہ صرف مذہب اس دنیا بھی اور دین بھی. تو اس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تھا کہ میں نے اپنے دین کے ساتھ لے کے جانا ہے. تو میں جہاں بھی ہوں گی, میں ٹریول کر رہی ہوں گی, جہاں بھی, میں نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی. آپ مجھے جو مرضی کے جو بھی سچویشن ہوگی, میرے بیگ میں ایک جانواز ہوئے گا اور ایک دوپٹہ ہوئے گا, میں نے جہاں بھی ہوگی نماز پڑھ لوں گی. میں مسجد میں میرے امی ابو نے مجھے سنڈے اسکول میں ایڈمیشن دیا تھا. اس ٹائم پہ میں بہت چھوٹی تھی, میں روتی تھی, میں نے نہیں جانا. تو جب میری گریجویشن ہوگی میرے پیرنٹس نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے ادھر والنٹیئر کرنا یا نہیں کرنا. تو میں نے اپنے شوق سے کیا, اور آج میں ادھر ہی والنٹیئر ٹیچر ہوں, ادھر میں پڑھاتی ہوں. اور میں ہر سنڈے سب سے پہلے اٹھی ہوتی ہوں کہ بس جانا ہے. مجھے اتنا پیشن اور لو ہے اپنی مسجد سے, اپنے لوگوں سے, اپنی کمیونٹی سے, اپنے ریلیجن سے. بیکاز میرے ابو نے ہمیشہ ایک حدیث ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیتوں پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. تو جو آپ کی نیت ہے نا, آپ کو وہ ملے گا. ریلیجن یہ نہیں ہوتا کہ آپ حجاب پہنے, آپ یہ کپڑے پہنے, آپ یہ کھائیں. سب سے آپ کا ریلیجن ٹھیک ہے, یہ ہے, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی, پر آپ یہ فالو کریں کہ آپ کی نیت بھی صاف ہو. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میں نماز روزہ قرآن پڑھ رہی ہوں, بٹ
اندر سے آپ کسی کو گالیاں دے رہی ہوں یا کسی کو چیٹ کر رہے ہوں, کسی سے برا کام کر رہے ہوں. تو یہ ہمیشہ آپ نے اپنے دین کے ساتھ چلیں گی اور ورلڈ کے ساتھ آپ کو سارا کچھ ملے گا. اور نماز میں وہ چیز ہے جو وہ ایکوالی ہے نا, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, تو پھر وہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو اس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے. کیا بات ہے, زبردست بھائی, آپ کی تو اتنی پیاری پیاری سوچ, اتنی پیاری پیاری باتیں, اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ ساری باتیں آپ نے سیکھی ہیں. اور مجھے اس بات میں جو سب سے خاص چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کی تربیت, اور تربیت میں جو ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ کی جو باقی بہنیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, کیا وہ بھی آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ مل کے ہاتھ بٹاتی ہیں؟ جی الحمدللہ, میری 2 سسٹرز ہیں میرے سے چھوٹی ہیں. اب ان کو دیکھیں گی لوگ کہیں گے وہ میرے سے بڑی لگتی ہیں. اب میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ ابھی ہائی اسکول گریجویٹ کر رہی ہے, وہ انشاءاللہ پی اے اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. میری دوسری سسٹر ابھی فارمیسی اسکول میں ہے. تو وہ مدد سب کرتے ہیں, ہم آفٹر آل فیملی ہے. وہ ان کے اسکیجولز, ان کی پڑھائی زیادہ مشکل ہے بقول ان کے, تو وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, بٹ جتنا وہ دیتی ہیں تو وہ فورس کر کے کرا لیتی ہوں سب سے. کیا بات ہے, ذرا بڑی بہن ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہیں نا. اچھا, یہ جو آپ کے فنڈنگ کا آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے اپنی محنت سے جو اتنی کمائی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, عموماً آپ کی ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ تو یہ سوچتی ہیں جی کہ جی بازار سے جا کے کوئی برانڈڈ چیزیں خرید لیں, یا کوئی بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں, یا فرینڈس کے ساتھ جا کے پارٹی کر لیں. آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے بچے ہیں, ان کو دیکھ کے کبھی آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آیا؟ آتا ہے, پر مجھے ہمیشہ آخرت کی ڈر لگتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں وہ کام نہیں کرتی, میں کھانے کی بہت شوقین ہوں, میں بہت ہمیشہ لگژری کھانوں کی جگہ جاتی ہوں, ریزرویشنز ہمیشہ مجھے ہوتا ہے. پر یہ نہیں کہ ہر وقت, اپنی لمٹس میں آپ بیسٹ آف بوتھ ورلڈز انجوائے کریں. نہیں, یہ تو واقعی کمال کی بات ہے کہ آپ اپنی لمٹ پہ رہ کے اپنی زندگی کو, وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کے اعتدال زندگی میں بہت ضروری ہے. زندگی کی ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں, ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں, اور اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنا کے رکھیں. آپ کا ایک کوئی بزنس بھی ہے؟ جی, میرا ٹورنگ بزنس ہے جس کو میں اس کو کرتی ہوں, جس کی وجہ سے میرے سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ میرا بزنس چلتا ہے. اور میں سائڈ پہ, آپ یہ بزنس نہیں کہہ سکتی کہ میں ایپس بناتی ہوں یا ویب سائٹس بناتی ہوں اسمال لوگوں کے لیے, کمپنیز کے لیے, تو وہ میں کام جگل کرتی رہتی ہوں. اچھا, ویسے ایک بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہاں جو بچے عموماً رہتے ہیں وہ تو ان کے پاس, میں نے اب دیکھا ہے کہ ان کی سوچ میں یہ بہت بڑا چینج آیا ہے کہ پہلے تو وہ ایک لمیٹڈ ہماری سوچ ہوا کرتی تھی کہ بچہ اسکول سے آئے گا, خاص طور پہ بچیاں جو اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں جی پڑھیں گے لکھیں گے, اور ایک ٹائم تک آ کے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے وہ کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کے بس جی ان کی شادی کر دو, اور یہ اپنی زندگی میں جو ہے نا بس ان کی زندگی کا یہی ایک مقصد ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی شاید کام نہیں ہے. یا آپ جو ہیں, اب کیونکہ آپ کی نئی سوچ کے ساتھ, آپ کے اتنے پیارے خیالات, آپ کے اتنے اچھے کام ہیں, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ زندگی میں یہ جو چیز ہے وہ آپ کو آپ کی ماں باپ کی سوچ سے الگ لے کے جاتی ہے آپ کو؟ نہیں, شادی یہ سارا کچھ رشتے یہ سارے آسمان پہ لکھے ہوتے ہیں پہلے سے, تو جو آپ کی قسمت ہے وہ آپ کو ملے گی, آج نہیں کل پرسوں جو ہوئے گی. آپ اپنی قسمت کو روک نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی شادی کرنی ہے یا آپ نے 10 سال بعد کرنی ہے. جب ہوئے گی تو ہو جائے گی, نہیں ہوئے گی تو نہیں ہوئے گی. یہ قسمت پہ. آپ یہ نہیں مجھے مینٹالٹی پسند کہ آپ کہیں کہ ایجوکیشن نہ کریں کہ شادی بہت کرنی سارے ہے. میں نے یہاں پر بہت سارے بچوں میں یہ چیز دیکھی ہے, اسپیشلی لڑکیوں میں بھی, ان کی سوچ میں یہ چینج آیا. دیکھو یہاں پہ آ کے ایک بات میں نے یہ دیکھی کہ لوگوں کو کانفیڈنس لڑکیوں کو جو ہے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے. ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ جی اب ہم نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے, اب تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور اب ہم پیسے بھی بنانے لگے ہیں, تو اب ہم اپنی زندگی جئیں گے, کیونکہ اس ملک کا, اس کلچر کا یہی سوچنے کا طریقہ کار ہے. تو جو ہماری فیملیز آتی ہیں ان میں اور ان میں یہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا سوچا تھا, پھر امی نے پھر کھینچ لیا کہ نہیں ہم دیسی ہو اندر سے دھیان سے. یہ سوچا, یہ نہیں تھا کہ زیادہ تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوگی ہوں, زیادہ سے میں ٹریول کر سکوں. تو میں ٹریول اکیلی نہیں کرتی, میں فیملی میرے ساتھ ویکیشنس پہ جاتی. وہ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ اب میں انڈیپینڈنٹ ہوگی ہوں, میں کماتی ہوں, کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں ٹریول کر سکتی. تو وہ پہلے شروع ہوتا تھا, بٹ اب ریئلائز ہوا کہ نہیں, فیملی سارا کچھ ہے. آپ دوستوں کو ساتھ لے جائیں, فیملی کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو کر لیں گی, لمٹس ہیں.
پر نہیں مجھے اس میں کوئی نہیں اب نہیں. پہلے شاید ہو شروع میں نیا نیا انڈیپینڈنس ملے پر اب عادت ہو گئی. اپنا دیسی ماحول اپنا دیسی ہے. ہاں ایز اے یوتھ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے بچے ہیں ان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو کسی اچھے راستے پر لے جا سکتی ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں؟ اچھے راستے میں اپنی زندگی کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی جگہ پہ آتے ہیں جہاں پر وہ ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے؟ آئی تھنک پیئر پریشر بہت ہوتا ہے اس ینگسٹرز میں کیونکہ فرض کرے کوئی کچھ کرنا چاہے اور پیئر پریشر دوستوں میں ان کی اچھی کمیونٹی دوست نہ ہوئیں یا فیملی کے پریشر ہوئے یا آپ کی اچھی سراؤنڈنگز نہ ہوئے یا جو بھی ہوئے وہ زیادہ انفلوئنس ہو سکتا ہے. بٹ میں یہ نہیں بلیو کرتی کہ آپ کو اتنا بھی کسی اپنے فرینڈس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے فرینڈس کہہ رہے ہیں یہ نہ کرو تو آپ یہ نہ کرو, کہ آپ کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ ضرور بنے پر آپ ساتھ میں اپنا پیشن رکھیں یا جو بھی ہے. زبردست باتیں چل رہی ہیں جی فتیحہ کے ساتھ اور اسی طرح کی مزے کی باتیں کریں گے, لیکن ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پر اور آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہم ہیں آپ کے ساتھ بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں. تو ناظرین ہم باتیں کر رہے تھے فتیحہ سے اور اس وقت نیو یارک میں جی زبردست ہماری مہمان ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی بچوں کے لیے تو بہت بڑی ایک مثال ہے اور ان کے جو کام ہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کی نظر میں نہ آئے ہوں لیکن ان کے سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے قابل فخر ہیں اور ہماری کمیونٹی کے لیے پاکستان کے لیے جتنے بھی ان کی باتیں ہیں ماشاءاللہ میں سنتی ہوں اور کرتی جاتی ہوں تو میں سوچتی جاتی ہوں کہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے پیرنٹس جن کے گھر میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں. فتیحہ آپ نے جو ہے وہ ایک اور ڈگری بھی لی ہوئی ہے میتھمیٹکس میں. جی تو میرا پہلا پیشن مجھے ہمیشہ نمبروں سے بڑی لو تھی. نمبرز میں ہمیشہ ہر چیز کو کاؤنٹ کرتی تھی. ABC بھی میں نے نمبرز میں ہی سیکھی تھی, ان کو A سے 1 کنورٹ کر کے B سے 2. تو مجھے ہمیشہ نمبر سے ہمیشہ ایک پیشن تھا. تو میں نے اپنی ڈگری لی تھی بیچلرز آف میتھمیٹکس بھی آنرز میں کالج اسٹیٹن آئلینڈ. تو ادھر سے پھر جب میں ختم ہوئی میں ادھر ہی اب پڑھاتی بھی ہوں ایک ایڈجنکٹ لیکچرر کی طرح. کیا بات ہے, زبردست. اچھا یہ پڑھانے کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ مجھے پڑھانا پسند ہے, بدلے لیتی ہوں جو میرے مارکس نہیں آتے تھے. نہیں وہ تو نہیں, بس مذاق ہے. میں بچوں کو یہ ضرور تیز کرتی ہوں کہ میرا بھی ہر کلاس میں تو نہیں آپ پاس ہوتے نا, تو ہو جائے گا ایک دو. میں آپ کو تنگ کرتی تھی زیادہ پر نہیں اچھا ہوتا آپ انچارج ہیں آپ کا اسٹائل. اور کل کو جو میرے بچے چلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں کہ ہمیں یاد تھا پروفیسر کہ آپ نے یہ بتایا تھا, یہ کلاس میں ہیلپ ہوئی, یہ وہ. اوپر سے یہ بھی پسند ہے کہ ابھی میرے پاس PhD نہیں ہے پر لوگ مجھے پروفیسر کہتے ہیں. ارے واہ کیا بات ہے, زبردست. ویسے بھی آپ کا جو نام ہے فتیحہ اس کا مطلب ہے فتح کرنے والا. اور آپ ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اپنی مختلف فیلڈز میں آپ کی فتوحات چل رہی ہیں اور لیکن آپ دلوں کو فتح کرنا جانتی ہیں. آپ کی جو سوچ ہے, آپ کا جو پیار ہے لوگوں سے, خاص طور پہ جو اپنی انسانیت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ پیار, اور جو غریبوں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور میں جب اتنی ساری چیزوں کو سوچتی ہوں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سوچتی ہوں, وہ یہ کہ ہمارے ہاں جب پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں بہت دنوں تک یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے جو بچے اسکولز میں جا رہے ہیں وہ کس طرح کے پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور عموماً یہ کہتے ہیں نا, ایک تو خیر جنریشن گیپ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن جو کلچرل ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے بچے گھر میں کسی اور طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اسکول کالج جاتے ہیں وہ بالکل ایک مختلف ماحول میں جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ کس طرح کی سچویشنز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جیسے میں جب جاتی رہی میں ہمیشہ دیکھتی تھی بہت سارے بچے اپنے نام کو چینج کر دیتے تھے. جن کے نام جیسے فرض کرے محمد ہوتا تھا وہ اپنا نام کہہ دیتے تھے ہمارا نام مو ہے, یا جس کا نام ہوتا تھا سائرہ وہ کہہ دیتی تھی کہ نہیں میرا نام سارہ, یا مریم ہے تو میری, جی اس طرح فاطمہ کو فاطمہ. تو ہمیشہ آپ اپنے جو آپ کو آپ کا نام آپ کا گفٹ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس پہ کانفیڈنس ہوئے کہ آپ کیری کر سکیں کہ آپ اپنے آپ کو چینج کیوں کرتے. لائک آپ کے فرض کریں آپ یہ کپڑے نہیں آپ افورڈ کر سکتے ڈیزائنر کے, آج کل اتنے نئے فیشنز آتے رہتے ہیں, فیڈز فیشن ہی ٹیمپرری, جیسے بعض دفعہ سلی بینڈز یا کوئی ہیلیز یا کوئی
چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو ایک ٹیمپرری بہت ہٹ جاتی ہیں, تو ہر بچے کو تو ہم نے لینا ہے. آپ اپنی لمٹس میں رہیں, آپ لائک آئی سیڈ بفور کہ آپ پیئر پریشر میں نہ آئیں, جو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر پراؤڈ ہوئیں, اس کے اندر آپ خود بخود آپ اپنے کامیابیاں آپ کو مل جائیں گی. نہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ابھی تو یہ نیو یارک میں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جیسے اب لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور یہاں پہ عید کی بھی چھٹی ہونے لگی, اسکولس کے اندر جو ہے کچھ جگہوں پر شاید نماز کے لیے بھی کچھ ٹائم دیا جاتا ہے اور جگہ دی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ اس جگہ پر جا کر اپنی اس چیز کی وجہ سے شائع ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی اس میں پیرنٹس کے لیے یا ان بچوں کے لیے کہ وہ اس کمی کو پورا کر سکیں؟ میں سب سے پہلے ایڈوائز یہ کروں گی پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچوں کی نا بیسٹ فرینڈس بنے. یہ صرف نہیں کہ آپ پیرنٹس ہیں آپ نے صرف ان کو ڈانٹنا سمجھانا, ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح کام ہے, پر آپ نے ہمیشہ ان کے دوست بننا. آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا رہا, آپ نے ادھر کیا کیا, آج کس سے بات کی, کیا ہوا, کسی نے کوئی تنگ کیا, آپ یہ ساری باتیں پوچھ سکیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آج مارکس کیا آئے, اس ایگزام میں کیا آپ کا رزلٹ آیا. آپ یہ پوچھیں کہ کسی نے آپ کو تنگ کیا, آج آپ نے کیا کھایا, کیا سیکھا, کیا باتیں ہوئیں. آپ ایک کنیکشن بنائیں گے, وہ آہستہ آہستہ وہ برج بنے گا نا, تو اس کی وجہ سے وہ پھر فیوچر پرابلمس کو سارے ختم ہو جائیں گے. وہ پریونٹ شروع ہی نہیں ہوئیں گے, آپ کا اچھا ہی پہلے کنیکشن ہو جائے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کی اسکول کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے کلچر کے جو لوگ ہیں عموماً وہ انوالو نہیں ہوتے ہیں. ہماری مائیں اسکولوں میں جا کے یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کی وہاں پہ ایجوکیشن یا وہاں کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ چیزیں جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ماں باپ کے اس دور رہنے کی وجہ سے جو بچہ جن چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے, ان میں سے آپ کا کیا خیال ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہو سکتا ہے؟ کمیونیکیشن میں کہہ سکتی ہوں. اب بچے کوئی کچھ فرض کریں بلی ہو رہا ہے, وہ گھر آ کے نہیں بتا رہا, تو وہ اسکول میں سفر کر رہا ہوگا, اس کے پیرنٹس کو کیا پتہ ہوگا, ٹیچر کو کیا پتہ ہوگا. میجورٹی بلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں لنچ ٹائم, ریسیس, لاکر رومز میں, میجورٹی ٹائم ادھر کوئی ٹیچر چیپرون نہیں ہوتا. تو آپ کو لائک ایسا وہ کمیونیکیشن کا گیپ بہت زیادہ ہے. کس طرح سے تنگ کرتے ہیں بچے یہ تنگ کرتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے دیسی کھانے, جیسے میں پراتے نہیں پسند کرتی, مجھے یہ وہ تو میں اپنی ڈائٹری ریزنس کے لیے نہیں کھاتی, وہ تو بعض بچے مجھے یاد ہے وہ پراتے نہیں لے کے جاتے اسکول میں, ان کی اسمیل آتی ہے کہ سر میں تیل نہیں لگانا, کہ وہ لگتا ہے کہ آپ نے اب شاور نہیں لیا آپ نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بھی ہیں, آپ اپنے کلچر کے ساتھ رہیں, آپ صفائی میں رہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت بالوں میں تیل ہو یا ہر وقت آپ سے اسمیل آتی ہو, بٹ آپ اپنے مورلز اور اسلام کے ساتھ چلیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئے گا. اب تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اتنے زیادہ کلچرز, اتنے زیادہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں, تو ان میں جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, پاکستانی کمیونٹی کو اسکولز میں دیکھا جاتا ہے یہ کہ ویری ڈیورس ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ امریکن بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ آئی گیس میجورٹی بچے ہوتے ہیں کہ وہ فٹ ان کرنے کے لیے ان کو جو فیئر ہوتی ہے کہ ہم لیفٹ آؤٹ نہ ہو جائے, ہم اکیلے نہ بیٹھے, ہمیں کوئی تنگ نہ کرے, وہ ہمیشہ الون, اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں دین دیئر آئیڈینٹی, وہ کچھ اور بننے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں ہے. گھر میں کوئی بچہ فرض کرے, میں نے بہت زیادہ سینیریوز دیکھے ہیں خود ابھی ریسنٹلی, کہ ایک بچہ گھر میں پنجابی بولتا ہے اپنی ماں دادی سب سے, اس کے بعد اسکول میں جا کے اس کی ماں اس کو لینی آتی ہے, وہ ماں اس کو بولتی ہے او کیا حال ہے, کیسا آپ کا دن ہے, انگلش میں جواب دیتا ہے کہ نہیں, اپنے لائن میں کھڑا ہوتا ہے, نہیں مجھے نہیں آتی یہ انگلش, یہ زبان میری امی کیا کہہ رہی ہے, انگلش میں جواب. تو آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے آپ کون ہو, آپ کی آئیڈینٹی, لائک ایسا کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. بٹ اب دیکھ رہی ہوں کہ اب جو میری دوستیں ہیں ان کے آگے بچے ہو رہے ہیں, تو اب وہ گیپ کم ہو ہی جا رہا ہے, وہ اچھی ریلیشن شپس چل رہی ہیں. میں بہت زیادہ پیرنٹس کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اب اپنے بچوں کے فرینڈز ہیں, اور ہمارا پاکستان کا امیج اب اچھا جا رہا ہے انشاءاللہ. ادھر امریکہ میں, یہ مجھے پاکستان کا نہیں پتہ, امریکن پاکستانیوں کا مجھے پتہ ہے بہت اچھا امیج جا رہا ہے آہستہ آہستہ. بہت زیادہ آرگنائزیشنز بھی شروع ہو گئی ہیں پاکستانی امریکنز کو پروموٹ کرنے کے لیے, بچے یوتھ میں بہت زیادہ ہیں. سو انشاءاللہ آگے پاکستانی امریکنز کا کچھ نہیں ہوئے گا برا. آپ نے جو اسکالرشپ کا جو پروگرام شروع کیا تھا, میں دوبارہ پھر سے پیچھے جاؤں گی ایک بار پھر, یہ آپ نے کبھی سوچا کہ کیا یہ صرف مسلمان پاکستانی بچوں کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ میں نے جب سے میں نے 2016 سے دیا, میں نے کسی پاکستانی یا مسلمان بچی کو نہیں دیا. میں آپ یہ بالکل فیئر ہے, جو آپ یہ اپلیکیشن ہے آپ اس کو اپلائی کریں, اور میں جب اپلیکیشن پرنٹ کرتی ہوں میں اس کا نام اتار دیتی ہوں کہ خدا نخواستہ میں اس کو جانتی نہ ہوں, یا کسی کا رشتہ دار نہ نکلا, یا کوئی نیبر یہ وہ, تو میں نام کاٹ دیتی ہوں. تو اس کے اوپر سے میں پھر میری پوری فیملی جا کے انالائز کرتی ہے کہ
کس نے اچھا سب سے اپلیکیشن دیا یہ وہ اس کے حساب سے ہم دیتے ہیں. تو ہمیں یہ کبھی نہیں ہویا کہ صرف پاکستانی, یہ تو پھر ریسزم ہویا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ صرف پاکستانیوں کو پروموٹ کرنا یا صرف مسلمانوں کو. ہم انسان ہیں, ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے. اچھا, اس حوالے سے آپ کی جو یہ جتنی اچیومنٹس ہیں, آپ کو کبھی یہاں پر جو مختلف یہاں پہ جو کہتے ہیں نا گورنر ہاؤسز میں جا کے لوگ کام کرتے ہیں اور مختلف پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی اپروچ کیا کہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, آپ کو ایوارڈس دیے جائیں کچھ آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں دیکھ کر؟ جی, ادھر پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, لائک آئی سیڈ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اندر سے ابھی تک میں کسی کو نہیں ملی جو پیور آنیسٹ ہے. میں کل کو یہ نہیں کہنا چاہتی کہ یہ بگ گئی ہے, کہ یہ اس نے پیسے کھا لیے, کہ پیسے کی وجہ سے آئی ہے یہ وہ. میں نے ابھی تک میں ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے اپروچ آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی کسی آرگنائزیشن نے پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, ہماری ویب سائٹ بنائیں. تو پھر آپ ان کی ریسرچ کریں کہ ان کا کام 100% سنسیئر نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کو پروموٹ کروں گی جو آنیسٹ ہوئیں, جو فیئر ہوئیں. میں کوئی اگینسٹ نہیں ہوں. میں پولیٹیکلز مجھے پالیٹکس بہت پسند ہے, میں پالیٹکس شوز دیکھتی ہوں. مجھے اون پیشن تھا کہ میرا اپنا اون شو ہوئے پالیٹکس کا, پر مجھے ہے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. ہاں, اچھا, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ پاکستان میں جا کے وہاں وزٹ کرنا ہے, یہ جن جگہوں کے لیے آپ کام کر رہی ہیں ان کے ایمبیسڈر ہیں آپ, تو ان کی طرف سے تو آپ کو وہاں پہ کبھی کبھی وزٹ کرنے کا موقع ملتا ہوگا؟ میں پاکستان بہت عرصہ ہو گیا نہیں جا سکی. میں آلموسٹ ایوری 2 months جا کے میں ٹکٹ لے لیتی ہوں, پھر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اور مجھے کینسل کرنی پڑتی ہے یا ڈیلے کرنی پڑتی ہے پش کرنے کے لیے. کوشش کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ ضرور اس سال جاؤں اور آگے نہ صرف یہ آرگنائزیشنوں کو ہیلپ کروں, ان کو وزٹ کروں, کہ اب کوشش ہے کہ پاکستان میں یہ اسکالرشپ لے کے آئیں, ادھر جا کے ان بچوں کی بھی مدد کریں جو اسپیشلی جو اسٹریٹ میں کام کرتے ہیں, جو ان کو پیشن ہے پڑھائی کرنے کا, وہ نہیں جا سکتے. تو ان کے لیے میرا ہے کہ میں اس ایریا میں ہیلپ کروں یا کروں. میرا گول ہے کہ میں پہلے کراچی جاؤں اور ادھر سے دیکھوں, شروع کروں ایک جگہ سے, پھر آگے ایکسپینڈ ہو اور دیکھوں کیا رزلٹ ملتا ہے, رپلائی اس کے بعد آہستہ آہستہ. تو یہ آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں, یہ آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہیں یا وہاں پہ جو گورنمنٹ لیول پر جو ہے ان کے ساتھ کنیکشن میں رہ کے کریں گی؟ نہیں, اپنے کام سے ابھی بھی الحمدللہ آہستہ آہستہ اپنا خود ہی اللہ کی کرم سے اللہ نے سارا کچھ دیا. میں یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کوئی یہ کہ اس نے پیسے اس کے لیے ہیں, اس کی رشوت سے آئی ہے, یہ وہ. اپنے آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گی. آپ نے کبھی ایسا سوچا, یہاں پہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں, کوئی بھی فلاحی کام کرتے ہیں, اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, جی, تو آپ نے کبھی ایسا سوچا؟ نہیں, میں یہ اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ میں اپنے کسی کو کہوں کہ آپ مجھے پیسے دیں, کہ میں تھی وہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جی, ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بیکاز ابھی ریسنٹلی بھی ایک فنڈ ریزر ہوئے تھے کمپنی کا, اور کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھے رسید دکھا دیں پچھلے سال کی بجٹ کا, اور وہ نہیں دکھا سکے. تو وہ فنڈ ریزر کمپنی کی ان کی بڑی انسلٹ ہوئی. تو میں یہ اپنی پورا دکھا سکتی ہوں, کوئی میرے پوچھے, بٹ میں یہ فنڈز رسپانسبل نہیں ہونا چاہتی. میں کسی سے جیسے ہوتا ہے نا بھیک مانگنا, میں نہیں مانگ سکتی. میں جو میں افورڈ کر سکتی ہوں میں اس اپنے آپ پہ محنت کر لوں گی, اپنے آپ کو اسٹرگل کر لوں گی. مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے مانگ سکوں. مجھے ہمیشہ تھا میں دینے والی بنوں, لینے والی نہیں. کیا بات کی ہے, زبردست, دینے والی بنوں اور کبھی لینے والی نہیں بنوں, یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں جو پیرنٹس بچوں کو یہاں لے کر آ جاتے ہیں, ان کو پاکستان سے قریب رکھنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہر سال چھٹیاں پہ پاکستان لے کے جانا چاہیے, اپنی زبان آنی چاہیے, اپنے فیملی اپنے روٹس کو ملنا چاہیے. آپ پن سے ہوئیں, سٹی سے ہوئیں, جہاں سے بھی ہو, ان کو دکھائیں اپنا کلچر, اپنے کپڑے, اپنی زبان. ویسے پھر بچوں کو نہیں پتہ چلے گا. آپ جو ٹی وی پہ نیوز پہ ڈراموں میں وہ ہر چیز سچ نہیں ہوتی. آپ نے خود ایک بچہ جو اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کرے گا وہ زیادہ فیل ہوئے گا دین آپ اس کو ٹی وی شوز میں, ڈراموں میں, نیوز پیپر میں, سارا کچھ. اپنی اون ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بندہ آپ سے لے نہیں سکتا. ہاں, تو آج کے دن جو ہے وہ آپ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ کوئی ایسا میسج دینا چاہیں جو آپ کے دل میں ہو؟ میرا یہ میسج ہوئے گا کہ آپ بس انسان سے محبت کریں, اپنے وطن سے محبت کریں, اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں, اور بس آنیسٹ رہیں, اپنے آپ سے آنیسٹ رہیں, باقی سارا کچھ ہو جائے گا. اور کوشش کریں نماز پڑھیں اف آپ پڑھ سکیں. ہاں, بہت اچھی بات ہے. اور دوسری یہ کہ یہ جو والنٹیئر ورک کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, لوگوں کی خدمت کرنے کا, کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے کسی طرح سے آپ کر سکے کام, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ جیسے لوگ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہیں, اور آپ کی اتنی کم عمر
آپ ہیں اور اس میں آپ کی یہ سوچ اور آپ کی یہ جو کامیابیاں ہیں یہ ابھی سے بتا رہی ہیں کہ آپ کو بہت آگے لے کر جائیں گی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. ناظرین، آپ کو آج ہماری جو پیاری سی مہمان ہیں فتیحہ امجد، ان سے ملاقات کر کے یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا اور مجھے تو ان سے پیار ہو گیا بہت زیادہ. اور بات سے بات راحیلہ کے ساتھ کے آج کے اس خاص پروگرام میں یقیناً ہمارا اور ان کا یہی پیغام ہے کہ انسانیت سے محبت کیجیے اور یہی سب سے بڑا درس ہے. چلتے ہیں جی، آج کے اس پروگرام میں آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.